अमीन भाई, अमीन ये फ्रेम में नहीं आ रहा ना, मोबाइल फ्रेम में आ रहा है। राजा साहब के मुंह के सामने इधर मुझे पर्दा करा दे। सर वो वाला ज्यादा है। असल मसला इसका है। और हकीकत सर आपको इस मोबाइल से मिलेगी, ये वाले जो कट करके चलाए। जो अपना भाईजान कट करके चलाए या ना चलाए, लेकिन वो फेस छप रहा है। सेंड पे कर दिया नहीं ना, आ रहा है ना यार। ये होता है, आप इसको इधर नहीं रख सकते इस तरफ। अच्छा फ्रेम में आ रहा है। वो कैमरा नहीं मैं वही कह रहा हूँ, आप ही कैमरा इधर से सलमान के हाइट लंबी हो सकती है इसके बाद। अपनी तरफ कर लें। मेरा इशू नहीं है अपना, आप ठीक है, ये मदीना बात मेरा इशू नहीं है, बाकी भी है ना। अब ठीक है, अब ठीक है। थोड़ा नीचे जा, कौन है ओके ओके मैं टिकट बना रहा हूँ। बिस्मिल्लाह करें। जी सर। आप नहीं नहीं आप देख लें। हाँ नहीं आप बिस्मिल्लाह करें। इजाज़त है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप इस कदर कम वक्त में आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। आज का चूँकि मौजू इतना अहम था कि इसको मुनासिब समझा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस मरहले पर, इस इशू पर जो है हम अपना मौक़िफ़ भी बयान करें और कौम को भी जो है अपना एतमाद मिले। ये आज जो फ़ैसले फ़ौजी अदालत ने जो सुनाए हैं 25 अशख़ास के, जिनमें से 85 में से 25 अशख़ास जिनके उन्होंने आज फ़ैसले सुनाए हैं, हम समझते हैं कि ये बिल्कुल नाजवाज़न है, ये गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बनाई गई थी, अब जिसके हम शदीद मुखालफत करते आए हैं और कर रहे हैं आज भी, ये उनका जो है वो सामने आ गया आज कि वो इस अपील में भी उनके क्या रुझानात हैं, किस अंदाज से वो अपील को डील कर रहे हैं। देखें, ये कभी नहीं हुआ है कि अपील तो ज़ेरे इल्तवा हो, ज़ेरे तजवीज़ हो, पेंडिंग हो, और उसमें फिर उनको इजाज़त दे दी जाए कि आप फ़ैसले सुना दें। तो फिर उस अपील का क्या मकसद रह जाता है कि अगर आप अपील के पेंडेंसी के दौरान आप ये उनको अदालत को फैसला करने का अख्तियार दे देते हैं। जिस दिन पहले दिन ये अपील अपैलेट कोर्ट बनी थी, तो भी हमें याद है कि हमने एतराज़ किया था जो सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में जो बेंच बनी थी अपैलेट कोर्ट के लिए। उन्होंने पहले दिन हमने उनकी मौजूदगी पर, उनके सरबराही पर भी एतराज़ किया था, क्योंकि वो पहले इब्तदान जब पहले सब चीफ जस्टिस की मौजूदगी में जब उन्हें बुलाया गया था, तो वो भी तशरीफ़ लाए थे उस बेंच में, अगरचे वो बाद में रिक्यूज़ करके चले गए थे। लेकिन जो बेंच बनाई गई थी, चूँकि उस वक्त के मुयस्सर जितने जज साहिबान थे, हमारी ख्वाहिश थी कि ये सारी फुल सुप्रीम कोर्ट इस मरहले पर इस इशू को फ़ैसला करे, क्योंकि एक तरफ तो मुक़्तदिर हल्के बहुत ही इस मामले में जो है वो आगे से तक चले जा चुके थे, और जिन्होंने फतवे तक दे दिए थे कि बहुत जो है हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, और ये कि ये हमारी तनसीबात पर, हमारी जो है अफवाज पर जैसा कब्ज़ा ये हमला किया गया हो, तो उस पर हमें यकीनन जो है एक उस जुमला मोतरज़ा पर हमें एतराज़ भी था कि इन्होंने तो पहले ही से दे दिया है, तो फिर फ़ौजी अदालत अगर उसको सुनेगी या फिर अपील में भी खुद वही सुनेंगे जो फॉर्मेशन कमांडर्स ने भी आपने देखा
کہ انہوں نے بھی یہی کہا, پھر کور کمانڈرز نے بھی ان کی کانفرنس میں یہی کہا, پھر اس میں ISPR نے اس وقت جو ہے جس انداز سے اس ایشو کو اٹھایا تھا, حالانکہ ہماری نظر میں یہ آرکیسٹرڈ ایک جو ہے موو تھی جس میں وہ تسلسل تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک کارروائی, ایک مضموم وہ جد و جہد کی جا رہی تھی کہ ہم جو ہے بانی چیئرمین محترم عمران خان کو جس انداز سے ہٹایا گیا اس کے تسلسل میں یہ سارا معاملات چلے آ رہے تھے. اور یہ اس کا شاخسانہ تانے بانے دراصل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب محترم باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے ایک تحرک کیا تھا اور لندن میں جو پلان بنا تھا محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ, یہ اسی کا سارا جو ہے عملداری آج تک چلی آ رہی ہے تسلسل. اور اس میں یہی تھا کہ عمران خان کو جو ہے ہٹایا جائے وزارت عظمیٰ سے, ان کی حکومت کو برخاست کیا جائے, ان کو جو ہے پابہ سلاسل کیا جائے اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ بھی ختم کیا جائے, اور محترم پاپائے روم جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے واپس اسی طرح بادشاہ سلامت کو لایا جائے. اور جو ہم نے دیکھا کہ جو شخص سزا یافتہ تھا جس کے وارنٹ گرفتاری پرپیچول نکلے ہوئے تھے, اور امبیسڈر کا یا ہائی کمشنر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرے, وہاں کے جو ہے آرڈرز جو اس عدالت کے نکلے ہوئے تھے, پرپیچول وارنٹس نکلے ہوئے تھے, اور ان کو ڈپورٹ کر کے اور ان کو اڈیالہ جیل میں بھیجا جاتا, الٹا ان کو جو ہے ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اس امبیسڈر نے بٹھایا انہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ جب اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہیں تو یہاں ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے, اور پھر جس تسلسل سے اور تیزی سے ان کو اور ان کے سارے خانوادے کو جس طرح بری کیا جاتا ہے ان کیسز میں سے, اور پھر ان کو دودھ کا دھلا ہوا دکھا کر اور ان کو ساری چیز جو ہے سونپ دی جاتی ہے. تو یہ اس کا تسلسل ہے. لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کی عوام کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس تمام تر تسلسل کے باوجود, تمام تر تشدد کے باوجود, انہوں نے آگ کا دریا عبور کرتے ہوئے جس طرح سے کہ ہمارے جو ہے سمبل سی بھی ہمارا ہم سے چھین لیا گیا تھا, اور جس طرح سے کارکن کو گرفتار کر کے اور چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے ہمارے جس طرح سے لوگوں کو منحرف کرایا گیا, اور جس طرح سے پارٹی کا جو جھنڈا لے کر بھی پھرتا تھا اس کو بھی اٹھا کر جو ہے تشدد کر کے اس کو بند کا پابند, اس کو کیسز جھوٹے کیسز میں ملوث کر دیا جاتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ اسی کے تسلسل میں یہ ہمارا موقف یہی رہا ہے آج تک کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ وہ 9 مئی کے جو ہے یہ اس پر جو ہے حقائق پر آئے. دیکھیں عجیب بات ہے کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے کے اندر سے وردیوں میں جو ہے جا کر دیواریں پھلانگ کر کے اور وہاں جو ہے ہمارے وکلاء کو زد و کوب کر کے, اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے عملے کو بھی جو ہے زد و کوب کیا جاتا ہے, اور سارا کچھ جو ہے وہ میزیں کرسیاں ان کی ڈسٹرب کر کے عمران خان صاحب کو 9 مئی 2023 کو گرفتار کیا جاتا ہے. اور سپریم کورٹ اس میں فیصلہ دیتی ہے کہ یہ غیر آئینی تھا, غیر قانونی تھا ان کی گرفتاری, ریمانڈ بھی ان کا غلط دیا گیا تھا, اور ان کو مخلصی دیتی ہے اور یہ کہہ کے دیتی ہے کہ سینکچوری آف جسٹس جو انصاف کے ایوان ہیں ان کے اندر سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب وہ خود جو ہے وہاں نالش لینے کے لیے آئے ہیں. اور عمران خان صاحب اپنا بائیو میٹرک کروا کے وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنی جو ہے ضمانت کے پلس گرفتاری میں انہوں نے پیش ہونا تھا. تو آپ کو obstruction of justice میں مانے کیا گیا, اور جنہوں نے کیا آج تک ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. ارے بھائی رجسٹرار نے کہا بھی کہ یہ لیگل ہے, تو پھر کسی ایک شخص کو بھی اس میں کسی کو سزا کی ہے, لیکن اس کے شاخسانے میں ظاہر ہے کہ کچھ تو ہمارے جو ہے انہوں نے جو اور وہ ایک پورا آرکیسٹر کیا ہوا تھا ڈرامہ, اور اسی انداز سے جو کچھ توڑا ہے, نہ تو ہمارا توڑ پھوڑ میں کوئی یا تخریب کاری میں کوئی عمل دخل ہے
نہ ہم نے آج تک کہا ہے، نہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کی کبھی کسی نے بھی ہدایت یہ دی ہو، بلکہ ہمیشہ پرامن رہنے کو ہی ترجیح دی گئی ہے، اور ایک گملہ ایک پتا تک نہیں ٹوٹا. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی خان صاحب نے جو بھی انہوں نے جلوس نکالے ہیں یا انہوں نے جتنی بھی کی ہیں. سو اس انداز سے جب یہ اتنا کنٹروورشل ہے تو پھر آج تک کیوں نہیں بنایا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود جب یہ انہوں نے کیا تو ہم نے چیلنج کیا کہ یہ فوجی عدالت جو ہے سزا اس کی جو ہے سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہے. چنانچہ یہ فیصلہ بہت ہی لمبی چوڑی بحث و تمہیز کے بعد، اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد اور تمام جو ہے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سننے کے بعد 5 رکنی سپریم کورٹ کے جو ہے بینچ نے فیصلہ کیا. اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں سن سکتی ہے فوجی عدالت سویلینز کے معاملات کو، یہ آئین کے جو ہے آرٹیکل 8 پر انہوں نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ کی 2 شقیں تھیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے، اور ان کو بھی کالعدم اور ماورائے آئین متصور کرتے ہوئے ان کو کالعدم قرار دیا گیا. اس کے خلاف اپیل میں آئے، حالانکہ اپیل دیکھیے سپریم کورٹ بار کی تو یہ نالش تھی ہی نہیں، کبھی بھی یہ نالش نہیں تھی کہ یہ جو ہے سویلین سن سکتے ہیں. ان کا تو یہ تھا کہ یہ کیوں کر کنٹینرز لگا کے سارا دنیا یہ بلاک کر دی گئی ہے. لیکن پھر بھی باہر کیف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرح میں نے عرض کیا کہ سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں وہ جو اپیلٹ بینچ ہے وہ پہلے دن ہی کہہ دیتی ہے کہ آپ سن تو سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے فیصلہ نہیں سنا سکتے ہیں. ایک انٹرم عبوری حکم ہوا، اور یہ بھی ہمارے اعتراضات کے باوجود کہ بینچ کی تشکیل جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے علاوہ آپ جو ہے نہیں سن سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس 5 رکنی یا نیچے ہائی کورٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن تھی اس میں آپ موجود تھے، اگرچہ آپ بعد میں چلے گئے اٹھ کے، لیکن جب ایک دفعہ حصہ ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ اپیل میں نہیں بیٹھ سکتا. باہر کیف اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب تو وہ نہیں تھے. اب موجودہ جو ہے پھر جب آخری تاریخ آئی تو اس پر پھر انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ جی آپ فیصلہ بھی سنا سکتے ہیں. یعنی اندازہ کیجئے گا. اور اس پر ہمارے، میں چونکہ اعتزاز احسن صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وہاں، راجہ صاحب بھی جو ہے ان کی اپنی بھی تھی، میرے ساتھ بھی یہ موجود تھے، ان کی اپنے بھی ایک اسیر ہیں جن کی طرف سے یہ نمائندگی کر رہے ہیں وہاں اپیل میں بھی، اور انہوں نے نیچے بھی بہت پرزور طریقے سے جو ہے اس کی مزاحمت کی اور فیصلہ ان کے حق میں آیا. تو ایسے میں یہ مناسب ہی نہیں تھا، ہم نے یہ اعتراض کیا. لیکن باہر کیف انہوں نے کہا اچھا جی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد اس کا جو مترشح ہوتا تھا، چاہے وہ پہلے 20 لوگوں کا اجازت دی تھی انہوں نے کہ جی جو رہا ہو سکتے ہیں، اور وہ عید سے پہلے تھا، جو رہا ہو سکتے ہیں ان کو تو عید گھر میں کرنے دیں، جن کی آپ بری کیا ہے یا جن کا آپ سمجھتے ہیں چھوٹا چھوٹا جرم ہے 6 مہینے سال ہے، اور جو پہلے ہی 1.5 سال سے پابا سلاسل ہیں تو ان کی تو سزا ہی ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو چھوڑ دیں. بعد میں یہ ہوتا جائے گا کہ کیا فوجی عدالت سن سکتی ہے سویلینز کا یا نہیں سن سکتی ہے. تو اس کا ریشنیل جو ہے وہ یہ تھا، اور پہلے بھی 20 جو لوگوں کو چھوڑا گیا تھا اسی بنیاد پر چھوڑا گیا تھا کہ ان کی سزائیں یا وہ بری ہو چکے تھے یا ختم ہو گئی تھیں سزائیں ان کی. اب بھی ریشو یہی تھا، اس کا روح یہی تھی اس کی. لیکن باہر کیف آپ نے دیکھا کہ 25 لوگوں کو انہوں نے 10 سال سزائیں کی، کسی کو 7 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 3 سال، اس طرح سے سزائیں کر کے، اگرچہ ان کو مخلصی تو ہوئی کہ وہ جیلوں میں اب